अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के अखबार के साथ मैं हुराना अदीब इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। नाज़रीन, उर्दू शायरी में एक सिन्फ इस्तेमाल होती है जिसे एहाम गोई कहा जाता है। इस सिन्फ की ख़ास बात है कि इसमें शेर या उसके जुज़ ज़ू मानी या दो मानी हुआ करते हैं, और ये सिन्फ शायरी में बहुत इस्तेमाल हुई, लेकिन इसे बुरी नज़र से देखा गया, बल्कि उन शोरा को भी अच्छी नज़र से नहीं जाना जाता जिन्होंने इसका इस्तेमाल किया। लेकिन हैरत की बात है कि हमारी सियासत सारी की सारी एहाम गोई पर मबनी है। मिसाल के तौर पर कल मरियम बीबी बोली, बाप के लोगों ने बाप के कहने पर यूसुफ रज़ा गैलानी को वोट दिए। अब बाप के बाप का एहाम कैसे सामने आएगा? फिर बिलावल भुट्टो बोले, सिलेक्टेड का लफ्ज़ मैंने दिया है, मैं जानता हूँ किस पे इस्तेमाल होना बनता है और किस पे नहीं। इसमें यह एहाम है कि बिलावल ने इमरान खान के ख़िलाफ़ ये लफ्ज़ बतौर लफ्ज़ इस्तेमाल किया था या वाकई कुछ ऐसा था। बहरहाल एहाम गोई की सियासत से सियासतदानों की साख पर क्या असर पड़ता है आप खुद अंदाज़ा लगाएं, लेकिन मेरा मौजू तो हालिया महंगाई और हुकूमती अरकान समेत अपोजिशन रहनुमाओं का बयानिया है, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आम आदमी कहाँ है और सियासतदान कहाँ। कराची में चीनी 105 रुपये किलो, मुर्गी का गोश्त 450 रुपये किलो, खाना पकाने का तेल 280 रुपये लीटर हो गया। फवाद चौधरी कहते हैं इस्तीफ़ों की सियासत ख़त्म हो गई, अब इस्लाहात की सियासत होगी। अपोजिशन को अपनी सियासत पर नज़र षानी की ज़रूरत है। हुकूमत ने महंगाई पर नज़र डाली या नहीं, कितनी डाली या कब डालेगी, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। इस्लामाबाद में टमाटर की फ़ी किलो कीमत 70 रुपये से ज़ायद हो गई। वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर ने कल कहा कि नून लीग सियासी दहशतगर्द है। अब ये टमाटरों की दहशत किस दहशतगर्दी की बिना पर है, ये कोई नहीं बता रहा। पेशावर में फल, सब्ज़ी, दालों की कीमतों में 10 से 15 रुपये तक फ़ी किलो इजाफ़ा हो गया। सेनेटर फैसल जावेद का कहना है कि PDM के ख़ात्मे का क्रेडिट आवाम को जाता है, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि महंगाई का ज़िम्मेदार कौन है। कोयटा में 100 रुपये इजाफे के साथ बकरे का गोश्त 1200 रुपये किलो, मुर्गी का गोश्त 420 रुपये किलो बिक रहा है। कल हुकूमती तर्जुमान शिबली फराज को फैज़ बहुत याद आए थे। उन्होंने उनका शेर ट्वीट किया था। उसका पहला मिसरा ही बयान करता हूँ कि सितम सिखलाएगा रस्म वफ़ा, ऐसे नहीं होता। शिबली साहब, महंगाई का सितम वाकई में आवाम से वफ़ाओं की रस्म ख़त्म कर रहा है। अभी वक्त है कुछ गौर करें। महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है और बिलावल नून लीग को कह रहे हैं कि पानी पिएं, लंबे लंबे सांस लें, हौसला रखें। बिलावल साहब, आवाम क्या करें और कहाँ जाएं, कुछ उन्हें भी बताएं। आपकी तो पार्टी का नारा ही रोटी कपड़ा मकान है। रमज़ान से कबल यूटिलिटी स्टोर्स को 50,000 टन चीनी की फराहमी मुश्किल हो गई। मरियम बीबी आपको सेनेट में अपोजिशन लीडर को हुकूमती अरकान का सिलेक्ट करना नज़र आता है, लेकिन गरीब रोज़े कैसे रखेंगे, कुछ खबर नहीं। इस बार माह सयाम में चीनी की दस्तयाबी मुश्किल दिखाई देने लगी। अब सिर्फ एक जुमला कहूँगा जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म कौमी असम्बली में अपने पहले खिताब में कहा था कि ख़ुद हर महीने 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर क्वेश्चन टाइम में यहाँ खड़ा होकर लोगों का जवाब दूँगा। बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म साहब, असम्बली में खड़े होकर 2 दफ़ा नहीं, 1 दफ़ा बस ये बता दें कि इस महंगाई में गरीब रोज़ा कैसे रखेगा। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों और तज़ियों का सिलसिला शुरू करने से पहले मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ 2 शख्सियात मौजूद हैं स्टूडियो में। दोनों हम जैसे शख्सियात हैं, बहुत सारे टाइटल इनकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं। पहली शख्सियत PhD स्कॉलर इन मीडिया साइंसेज, ब्रॉडकास्टर, सहाफ़ी और तजियाकार हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सोफिया सिद्दीकी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम सोफिया। वालेकुम अस्सलाम और सुबह बखैर। सुबह बखैर। नाज़रीन, दूसरी शख्सियत का तारुफ आपके सामने रख दूँ, वो भी हम जैत हैं और वो भी PhD स्कॉलर इन इंटरनेशनल अफेयर्स, आर्टिकल राइटर और तजियाकार हैं। मेरे साथ मौजूद मुनव्वर महर साहब। अस्सलाम वालेकुम मुनव्वर। अस्सलाम, थैंक यू अदील।
موسٹ ویلکم جی, بہت شکریہ آمد کا. میں چلتا ہوں اخبارات کی جانب. سب سے پہلی خبر جو ریڈنگ سٹوری ہے اخبارات کی زینت بنی, سیاسی حوالے سے ہے, لیکن پہلے میں ذرا صوفیہ آپ سے پوچھوں گا. مریم نواز, ان کی گن گھرج بولی صاحب بندیاں ہو گئیں, کون کس کے ساتھ ہے سب سامنے آ گیا. حکومت مخالف تحریک کے لیے مولانا اور دیگر جماعتیں ہی کافی ہیں. بلاول بھٹو کو عمران خان کی پیروی کا مشورہ دے دیا. بڑی گمبھیر صورتحال ہے جی. یعنی پہلے تو سینیٹر بننا یوسف رضا گیلانی کا, اس کے بعد چیئرمین سینیٹر بننا سنجرانی کا, اس کے بعد اپوزیشن لیڈر بننا گیلانی صاحب کا, اور پی ڈی ایم کا شرازہ قدرے بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن مریم بی بی نون لیگ کی قیادت کر رہی ہیں, تو کیسے دیکھ رہی ہیں ان کے اس بیان کو؟ دیکھیں, یہ بیان سراسر ان کی جو پارٹی کا لوگو تھا, اور خاص طور پر پچھلے 7-8 مہینے میں ہم نے جو پی ڈی ایم کی موومنٹ دیکھی تھی, اس کے ٹوٹنے کے بعد آنے والا ایک وہ ریئیکشن تھا جو کھل کے ہمارے سامنے آیا ہے, عوام کے سامنے آیا ہے, جس میں انہوں نے کھل کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ کون سی پارٹی کس کے ساتھ کھڑی ہے اور کون کہاں پر ہے. یہاں پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ ایڈجسٹمنٹ شاید نہیں ہوئی, ورنہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بہت دفعہ کوششیں کی گئی تھی کہ ان کو بھی ایک ٹریک پہ لایا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ وہ پاکستان کی بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز میں سے ایک پارٹی ہے, اور ان کو یہ ریئلائز کرنے کی ضرورت تھی. لیکن اس موقع پر ہم نے بار بار اس بات پہ بھی گفتگو کی کہ وہ ایک ایسا نیریٹو لے کے چل رہی تھی جو پاکستان کی اسٹیٹ کے خلاف جا رہا تھا, اور اس میں ہم یہ ڈیفائن نہیں کر پا رہے تھے کہ ویدر جو پی ایم ایل این ہے وہ پاکستان کی عوام کے لیے لڑ رہی ہے یا ان کی اپنی کوئی کشمکش ہے جس کی وجہ سے اس طرح کا بیانیہ ان سے ان کی جانب سے دیا جا رہا ہے. تو کل جو بھی مریم نواز بولی ہیں وہ اس بات کا عکاس ہے کہ انہیں جو امیدیں تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, پی ڈی ایم کے ساتھ, وہ اس کے ٹوٹنے کا ریئیکشن ہمارے سامنے آیا ہے. اور اس ریئیکشن کے ریئیکشن تو اپنی جگہ پہ کہیں نہ کہیں سچائی تو ہے نا. اگر وہ سینیٹر بن سکتے ہیں انہی کے ووٹوں سے, اور انہوں نے بتایا بھی, واضح کیا کہ آؤٹ آف 86 جو بھی ووٹس تھے ان میں ان کا ساتھ تھا, تو ایک دم سے آپ حکومتی اراکین کی مدد سے پھر آپ واقعی اپوزیشن لیڈر بن جاتے ہیں, اور انہوں نے اسے بڑا چھوٹا سا عہدہ بولا ہے. عدیل دیکھیں, یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا حکومتی اراکین ایسے نہیں تھے جنہوں نے پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا تھا؟ تو پھر ہمارے سامنے یہ کوشچن آتا ہے کہ اس وقت کس کے کہنے پر ووٹ دیا گیا ہوگا؟ کیا یہ ان کی اپنی کوششیں تھی, خواہش تھی کہ وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیں, یا پھر وہ لوگ چاہتے تھے یا ان سے کہہ کر کروایا گیا یہ؟ تو سینٹ کے انتخابات ہمیشہ سے میں یہ کہتی آ رہی ہوں کہ وہ ہوتے ہی ہارس ٹریڈنگ پر ہے, وہ ہوتے ہی کسی ایک پارٹی کی سپورٹ پہ نہیں ہو رہے ہوتے ہیں, بلکہ اس میں بہت سارے فیکٹرز میٹر کر رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پر یہ والے انتخابات ہمارے لیے اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ تھے کیونکہ ہم نے یہاں پر عوام نے بھی دیکھنا تھا کہ ان کے لیے قانون سازی کس طرح سے مستحکم ہو سکتی ہے. اگر پی ڈی ایم کے ہی چیئرمین سینٹ آ جاتے تو اس سے سینٹ کی کارروائیوں کے اوپر کیا فرق پڑتا؟ اب یہ سوال اٹھتا ہے. میرے خیال سے مہر بھی اس کے اوپر اچھا بتا سکتے ہیں کہ ایک چیئرمین سینٹ کا کتنا رول ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ وہ قانون سازی کرنے میں یا سینیٹرز کو خاموش کروانے میں یا سینیٹرز کو لائن اپ کروانے میں ایک مددگار رول ادا کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہاں پر ہمارے سامنے بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ویدر ان کی پارٹی سے اگر سلیکٹڈ چیئرمین سلیکٹ نہیں ہوا ہے تو کیوں نہیں ہوا. میں مانتی ہوں میسیجز ہو سکتے ہیں وہ دیٹ ورکس, کہ پیپلز پارٹی نے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا اقدام تو کیا ہے جس پہ نون لیگ کا یہ ریئیکشن بنتا تو ہے. بالکل کہ اگر آپ سینیٹر بننا چاہتے تھے تو تب آپ کو سپورٹ تھی, سپورٹ کی ضرورت بھی تھی یا سپورٹ چاہیے تھی, لیکن جب آپ اپوزیشن لیڈر بن رہے ہیں تو پھر آپ حکومت کی سپورٹ لے رہے ہیں جو منظر عام پہ. دیکھیں, سیاست میں کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہوتی, اور یہاں پر ہمارے سامنے کلیئرلی یہ میسج آ رہا ہے پی ڈی ایم کے لیے کہ ہر پارٹی اپنے ایک مخصوص ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے سیاسی کمپینز کر رہی ہوتی ہے. پی ڈی ایم کی یہ موومنٹ اچیو نہیں ہو سکی اور پی ڈی ایم ٹوٹ گئی الٹیمیٹلی. منور, پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑے باوسوق انداز سے جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ سلسلہ ہوا ہے کہ گیلانی صاحب اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں, 4 ووٹ حکومتی اراکین کے ہیں. لیکن مریم بی بی کہتی ہیں, یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ حکومتی اراکین کی مدد سے بیٹھے گا. تھینک یو رانا صاحب, آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا. اچھا, جب یہ پی ڈی ایم بنی اور یہ پی ڈی ایم بنانے کا جو انیشیٹو تھا وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی تھا, انہوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا,
تو پی ڈی ایم بننے کے بعد ایک امید پیدا ہو گئی کہ اب یہ جو اپنے یہ ایک تاریخی طور پہ یہ حریف رہے ہیں، رائیولس رہے ہیں، اور ان کی آپس میں رساکشی کی وجہ سے بھی جمہوریت کو نقصان پہنچا تھا، 90s کا جو دور تھا. تو اب یہ انہوں نے کوئی اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا ہے، ماضی سے سیکھا ہے. اب یہ جو ہے نا ایک انہوں نے اتحاد بنایا ہے اور یہ سویلین سپریمیسی اسٹیبلش ہوگی. اور اس کے بعد جو آبجیکٹو ہے وہ عوام کے جو ایشوز ہیں، روٹی کپڑا مکان، اس کی طرف ہماری جو جماعتیں ہیں پاور میں آنے کے بعد گورننس پہ توجہ دیں گی، جینیون ایشوز پہ توجہ دیں گی. لیکن انفارچونیٹلی حالیہ جو کچھ دنوں میں ہوا ہے، ایک ہفتے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ریگارڈنگ پی ڈی ایم، تو اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے وہ فیلنگس آ رہی ہیں 90s کے زمانے کی، آپس میں بلیم گیم، ایلیگیشنز، کاؤنٹر ایلیگیشن، ایک جو ہے نا ایک ابھی تو پھر ایک سوشل میڈیا نے ایک نیا ڈائمنشن ایڈ کر دیا ہے کہ ان پہلے جو ایکٹیوسٹ ہوتے تھے وہ اتنا، ابھی تو وہ ایکٹیوسٹ کے ذریعے ایک دوسرے کو وہ برا بھلا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس سے جو کیجولٹی ہے، اس سے جو نقصان ہے سب سے زیادہ وہ آپ کی جمہوریت کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ پریکٹیشنرز ہوتے ہیں، جمہوریت کے علم بردار ہوتے ہیں، آپ کی پولیٹیکل پارٹی اس کے جو لیڈرز ہیں، جب وہ اس طرح کی جو کاموں میں انگیج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ووٹر ہے، جو الیکٹوریٹ ہے، وہ ایک مس پرسیپشنز ڈیولپ کر لیتا ہے جمہوریت کے بارے میں کہ جی یہ کوئی سارے سیاستدان ایک جیسے ہی ہیں. جو آلریڈی ایک نیریٹو ہے ہمارے ملک میں، جی سیاستدان خراب ہوتے ہیں، جو ایک پروپیگنڈا، ایک نیریٹو کریٹ کیا گیا ہے پچھلے 70 سال سے، تو اس کو تقویت ملتی ہے. تو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے کول اور فیل سے آپ کی ذات پہ تو جو اثر ہونا ہے سو ہونا ہے، لیکن جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہے. اب آتے ہیں مریم نواز کی بات پہ. دیکھیں پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے وہ پاور پولیٹکس کر رہی ہے. ٹھیک ہے، پاور پولیٹکس میں جو ہے نا آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، شارٹ ٹرم گین بھی ہو سکتا ہے، لانگ ٹرم نقصان بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ اسٹوری ہے. ٹھیک ہے، اس کا مورلٹی سے بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا. پاور پولیٹکس میں آپ کا مقصد ہوتا ہے اقتدار کا حصول، پاور جو ہے نا مزید گین کرنا اگر آلریڈی آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، تو پیپلز پارٹی اس وقت وہ چیز کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اچھا جہاں تک مریم نواز کا یہ کہنا کہ جی جو ایک انہوں نے ان کو تانا دیا ہے بلاول، وہ بھی جسٹیفائڈ نہیں ہے. مریم نواز خود کوئی ہائی مورل پیڈسٹل پر نہیں کھڑی. سال ان کا تو ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ غائب ہو جاتا تھا، چپ ہو جاتی تھی، خاموشی اختیار کر لیتی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ابھی آپس میں ان کی یہ جو ایلیگیشن، کاؤنٹر ایلیگیشن، وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ جمہوریت کا کون بڑا علمبردار ہے، بلکہ اس بات پہ ہے کہ باپ کا جو باپ ہے اس نے اس کے سر پہ کیوں شفقت کا ہاتھ رکھا، ہمارے اوپر کیوں نہیں رکھا، ہم بھی لائن میں لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے بھائی آپ کا نہیں تو مرور بات تو ہے نا کہ اگر پیپلز پارٹی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی دعویٰ کرتی ہے اور اس کے اگینسٹ چلی جاتی ہے تو ورتھ کیا ہے؟ یعنی عوام کو آپ کس انداز سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، میں نے کہا کہ اس سے پیپلز پارٹی پاور پولیٹکس کر رہی ہے. پاور پولیٹکس میں اصول، مورلٹی، ویلیوز کی سیاست نہیں ہوتی، اس یعنی وہ کہے جملے یا موقف آپ کی کوئی اہمیت نہیں رکھتے. اور انفارچونیٹلی کوئی بھی پارٹی جو ہے نا اصول اور اخلاق کی سیاست نہیں کر رہی. یہ ساری پارٹیز کے اپنے سیلفش انٹرسٹ ہیں جس کے لیے وہ اکٹھے ہو گئے ہیں. صحیح، اور انہوں نے وہ کر لیا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بالکل بھی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے. سارے ہی جو ہے نا اس حمام میں آگے آپ سمجھ گئے ہیں. ٹھیک ہے. میں بلاول بھٹو کی جانب جاتا ہوں، بلکہ بلاول بھٹو کے جملے بھی کچھ ایسے ہی ہیں. اور صوفیہ آپ سے جانا چاہوں گا، سینٹ میں قائد حزب اختلاف کا عہدہ تو ہمارا حق تھا، شکست پر نون لیگ کا رد عمل دیکھا تو حیرت ہوئی، سلیکٹڈ کا لفظ تو دیا ہی میں نے تھا، خوب جانتا ہوں کب اور کہاں استعمال کرنا ہے. اب یہ حق اچھا خاصا جتایا ہے انہوں نے اب آ کے، یعنی پہلے جتنے بھی حق تھے ان میں سپورٹ بھی چاہیے تھی، مدد بھی چاہیے تھی، لانگ مارچ کے لیے بھی قائل کیا گیا، استعفوں کے لیے بھی ساتھ ملے، جو کرنا تھا وہ کیا گیا. اور بلکہ جس حوالے سے ابھی مریم بی بولی ہیں، اس دن بھی ناشتہ تو ان کے گھر پہ ہو رہا تھا، وہ جاتی عمرہ میں ایک ناشتہ چل رہا تھا جو پیپلز پارٹی کے اراکینی وہاں پہ موجود تھے. تو لیکن اس کے باوجود اب انہیں بڑا حق یاد آیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہی ہیں اس حق کو؟ دیکھیں، اگر حزب اختلاف کے حق کی بات کر رہے ہیں تو اس سے پہلے وہ ہمارے سامنے یہ بھی کلیم کرتے رہے ہیں کہ اقتدار میں آنا بھی ان کا حق تھا. تو اگین جس طرح ابھی مہر کہہ رہے تھے کہ سیاست کے جو مورالز ہیں ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیا گیا ہے اور باقاعدہ شو کیا گیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس وقت صرف اور صرف ایک ہی گیم کر رہی ہیں، ان سب کو اقتدار چاہیے. کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حزب اختلاف کی سیٹ پہ بیٹھنا چاہتا ہو اور بیٹھنے کے بعد اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہو. اگر پاکستان میں کبھی بھی حزب اختلاف نے اچھا کردار ادا کیا ہوتا تو ٹو بی ویری آنیسٹ، میں نے جتنے قومی اسمبلی کے سیشن اٹینڈ کیے ہیں، مجھے ایسے نہیں لگا کہ انہوں نے ایک وہ کردار ادا کیا ہے جس کردار کے بعد پاکستان میں کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی، پاکستان میں ترقی ہوتی، پاکستان کے عوام کو فیصلہ ہوتا.
اور ان لوگوں کے جن کے ووٹس پر یہ لوگ قومی اسمبلی جن میں کی آ نمائندگی کر رہے کر ہوتے ہیں، گھن گرج کرتے ہیں، بولتے ہیں، چیختے ہیں، چنگارتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، وہ تمام چیزیں صرف ایک پولیٹیکل اینگر سے کیوں چل رہی ہوتی ہیں؟ یہ سوال عوام کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ نہ ہو کہ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز میں عوام کا پرسیپشن ایک دفعہ پھر سے اس بات پہ اسٹرانگ ہو جائے کہ ہمیں ان تمام سیاسی قائدین کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ملک میں شاید ماشاءاللہ یا کوئی اور ایسا نظام جو کہ اس کا آلٹرنیٹ ہو اور مستحکم ہو وہ چلے تو شاید چیزیں بہتر رہیں. لیکن ان تمام چیزوں کا جو نقصان ہے الٹیمیٹلی وہ عوام کو مل رہا ہے. دیکھیں ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، ان کی جائیدادوں کی کمی نہیں ہے، ان کی زمین کی کمی نہیں ہے. ان سب کو صرف ایک ایشو ہے کہ ان کے پاس ایک عوام کے اوپر حکمرانی کرنے کا موقع اس طرح سے نہیں مل رہا جس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں. اور ہم نے گزشتہ ہر حکومت میں دیکھا ہے کہ عوام کے لیے حکمرانی کا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی فلفل نہیں کر پا رہی ہے، خواہ وہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والے لوگ ہوں یا وہ تمام لوگوں جو روٹی کپڑا مکان دے رہے تھے، یا پھر وہ پی ایم ایل این جیسی سیاسی قائدین ہو جو کہ 3 بار حکومت میں رہے ہوں صوفیہ، میں آپ کی لیکن بات سے وہ عوام اتفاق کے لیے کرتا کچھ ہوں. نہیں کر حصول سکے. اقتدار کہہ لیں، حکمرانی کی جنگ کہہ لیں، یا حکمران بننا کہہ لیں، اس کی خواہش کہہ لیں، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن آپ کی باتیں تو اثر انداز ہوتی ہیں نا، آپ کی باتیں یا ورڈنگز، آپ کا موقف، آپ کا بیان جو ہے وہ اثر رکھتا ہے. ساتھ میں وہ کہتے ہیں سلیکٹڈ کا لفظ تو دیا ہی میں نے تھا، خوب جانتا ہوں کب اور کہاں استعمال کرنا ہے. بالکل پہلے ٹھیک کہہ رہے سیشن ہیں میں وہ. انہوں نے وزیر اعظم کو سلیکٹڈ کہا تھا بقول ان کے، جی یعنی یہ تو آن دا ریکارڈ ہے نا، بالکل. بقول ان کے کہ وہ انہوں نے ایک لفظ کہا تھا. اب آپ کو کیا لگتا ہے وہ صرف لفظ کے طور پہ تھا کہ واقعی کچھ ایسا تھا کہ آپ کو بولنا پڑا؟ نہیں، اس بات پہ میں بہت اسٹرانگلی ایگری کرتی ہوں کہ پیپلز پارٹی جب کبھی بھی کسی کے لیے ایک نیریٹو لکھ کر لے کر آتی ہے یا تحقیق کرنے کے بعد سامنے آتی ہے تو پیپلز پارٹی کی وہ تحقیق بہت اچھی ہوتی ہے. سو بلاول کی جو پہلی تقریر تھی جس میں انہوں نے سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا تھا وہ پوری پیپلز پارٹی کی تحقیقات کا نچوڑ تھا، اور وہ لفظ یہ شو کرتا تھا کہ اگلے 5 سالوں میں پاکستان کی سیاسی قائدین کس طرح سے چلیں گے اور پیپلز پارٹی کا نیریٹو کیا ہوگا. تو یہ اس لفظ کا کریڈٹ لینا اپنی جگہ، لیکن جہاں اب تک کہنا کہ صرف لفظ ہے تو وہ موقف ہی بدلا ہے نا انہوں نے واضح طور پہ. بالکل ایسا نہیں ہے کہ اس کا مطلب ہے اس وقت کہنے کا مطلب تو یہی ہے کہ اس وقت بھی لفظ ہی تھا، ایسا تھا کچھ نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اس سے پہلے انہوں نے لاہور کے لیے یہ لفظ استعمال کیا تھا جس بالکل کی خاندان پورے کے لیے. جی بالکل، لاہور کے خاندان کی وجہ سے جو سلیکٹڈ کا لفظ استعمال کیا تھا اس میں ہمیں کرٹیسزم دیکھنے کو مل رہا ہے. سو بلاول اس حد تک ٹھیک ہے کہ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے، لیکن اس بات کا کہنا کہ یہ صرف ایک لفظ تھا اس سے میں ڈس ایگری جب میں چاہوں گا تو استعمال کروں. جی بالکل، وہ کیا ہم بھی استعمال کر سکتے ہیں اور پوری قوم استعمال کر سکتی ہے. منور، آپ سے بھی مجھے یہی جاننا ہے کہ اگر وہ لفظ بولا گیا اور کئی بار اس کی یوں کہہ لیں کہ داد بھی ریسیو کی گئی کہ ہم نے تو فرسٹ ٹائم یہ کہہ دیا تھا وزیر اعظم کو یا حالیہ حکومت کو کہ یہ سلیکٹڈ ہے، اور اب یہ کہنا کہ صرف لفظ ہے ہماری مرضی جس کے لیے استعمال کریں، آپ کو نہیں لگتا کہ جان بوجھ کے پھر وہ اس وقت غلط کہا گیا تھا اور قوم سے داد لی گئی یا اپنے حلقہ احباب میں یا سیاست میں داد دی، اور اب یہ صرف لفظ بن کے رہ گیا؟ دیکھیں اس وقت یہ لفظ یوز کیا گیا تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا یہ ایک پیج پہ نہیں تھے، ابھی آہستہ آہستہ ایک پیج پہ آ رہے ہیں تو وہ لفظ جو ہے نا وہ چینج ہو جاتا ہے. اس وقت اپنے پیج کے تابع پھر لفظوں کا استعمال ہے. اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو آپ جان بوجھ کے کرٹیسائز بس فضول میں، یعنی اس کا موقف بناتے ہیں، اپنا بیانیہ بناتے ہیں، اصل میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی اور عوام کو بیوقوف. دیکھیں یہ ہماری پولیٹکس کی ٹریجڈی کہیں یا جو بھی اس کو نام دیں، یہ ہوتا رہا ہے شروع سے. اسی چیز کو تو چینج کرنے کی ضرورت ہے اس ملک میں. دوسرا دیکھیں آپ اگلے کو آپ سلیکٹڈ کہیں انسلیکٹڈ کہیں، باپ کا باپ کہیں، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہے؟ عوام کی زندگی پہ ان الفاظ سے یا اس ایسی جو ہے نا وہ دھواں دار تقریروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. عوام کی زندگی پہ تک فرق پڑتا ہے جب آپ اس کے لیے پریکٹیکل یا گراؤنڈ گورننس کو بہتر کریں، پبلک سروس جو ہے نا آپ کریں، عوام کی ویل بینگ کریں. لیکن منور ایک بڑا اہم باریک نقطہ ہے جس پہ میں ضرور ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو مرضی کہیں، باپ کا باپ کہیں، سلیکٹڈ کہیں، کچھ بھی کہیں، اس کا امپیکٹ اپوزٹ تو ہے نا، کہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کسی نے سلیکٹ کیا ہوگا یا جو باپ جس کو بنایا جا رہا ہے، تو اس کا بھی تو اپنا ایک امیج ہے. آپ کہیں نہ کہیں اس کے بارے میں بھی پھر جھوٹ ہی بول رہے ہیں اور بار بار بولتے ہیں، اور کسی موقع پہ آپ آ کے آپ بدل جاتے ہیں، لیکن عوام کے اندر تو پرسیپشن کریٹ ہو رہی ہے. دیکھیں انفارچونیٹلی میں نے عرض کیا نا کہ عدیل کے یہاں پہ اصول اور اس کی ویلیوز کی سیاست نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے، اسی لیے تو یہاں پہ ڈیموکریسی پروان نہیں چڑھی نا، یہی ریزن ہے. دوسرا دیکھیں پیپلز پارٹی پہ جو اس وقت تنقید آ رہی ہے نا، اس کی ایک ریزن ہے، ٹھیک ہے. وہ جو تنقید ہے وہ اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ملک میں اس میں کوئی شک نہیں، یہ پہلی ایک جمہوری پارٹی تھی
اس کا جو فاؤنڈر تھا ذوالفقار علی بھٹو، وہ پہلا آپ کا ڈیموکریٹیکل الیکٹڈ لیڈر تھا جس نے ملک کے لیے، وہ فرشتہ کوئی نہیں تھا، بہت ہی اس میں جو ہے نا اس میں شارٹ کمنگس بھی تھیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے بہت اس ملک کے لیے کیا. تو یہ جو پارٹی تھی یہ غریب کی پارٹی تھی، مزدور کی پارٹی. اچھا، یہ جب پیپلز پارٹی، جب سے پیپلز پارٹی کا پنجاب سے صفایا ہوا ہے، تو وہ جو گیپ تھا نا ایک لیفٹسٹ پارٹی کا، ایک لبرل پارٹی کا، وہ کسی اور جماعت نے فل نہیں کیا اس گیپ کو، ٹھیک ہے. تو جب یہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں شامل ہو گئی تو ایک امید پیدا ہو گئی کہ پیپلز پارٹی اس پلیٹ فارم کے ذریعے پاپولر پولیٹکس کر کے پنجاب میں جو ہے نا اپنی جو کھوئی ہوئی ساکھ ہے، اسپیس ہے، اس کو ریگین کرے گی. اب یہ جو حالیہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو پیپلز پارٹی کو پاور پولیٹکس میں تو کامیابی ملی ہے شارٹ ٹرم، لیکن لانگ ٹرم ان کو نقصان ملا ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے سیاسی ساکھ متاثر ہو گئی؟ سیاسی ساکھ جو ہے نا، پبلک پرسیپشن جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف ہو جائے گا کہ یہ جو مزدور کی پارٹی تھی، یہ جو ریزسٹنس کی سیاست کرتی تھی، ٹھیک ہے، اب وہ کیسے وہ جو ہے نا اسٹیٹس کو کی سیاست کرنے لگے ہیں، تو اس سے لانگ ٹرم نقصان ہوگا. شارٹ ٹرم تو ان کو فائدہ ہو گیا. تو لوگ جو یعنی کہیں نہ کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ سیاسی ساکھ پہ برا اثر پڑ رہا ہے؟ بالکل برا. دیکھیں اس وقت جو ملک میں جو نیریٹو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ نیریٹو ہے، ٹھیک ہے. وہ نیریٹو یہ ہے کہ وہ ایک عوامی نیریٹو ہے، عوامی اس نیریٹو کی عوام میں ایک مقبولیت ہے. آپ اس سے اگر ہٹ کے، ٹھیک ہے، وہ اسٹیٹس کو کی سیاست کریں گے تو عوام میں آپ کا امیج خراب ہوگا. اور وہ جو امید تھی، اگر پیپلز پارٹی کا امیج آپ کو یہ لگتا ہے کہ ساکھ اس کی ذرا متاثر ہو رہی ہے برے اینگل میں، تو کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے؟ یعنی آنے والی سیاسی جماعتوں میں نون لیگ یا کوئی بھی؟ دیکھیں اس کا جو فائدہ ہے وہ پی ایم ایل نون کو ہوگا. میں نے کہا نا کہ اس کے ساتھ اگر پی ڈی ایم کے ساتھ پیپلز پارٹی رہتی اور یہ مل کے پولیٹکس کرتے تو اس میں یہ ہو سکتا تھا کہ فیوچر میں پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی جو اسپیس تھی، پولیٹیکل اسپیس تھی، وہ جو انہوں نے لوز کر دی ہے، وہ اس کو ریگین کر لیتے. کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے وہ انٹیکٹ ہے، لیکن وہ نالا ہے، وہ ناراض ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی آئیڈیالوجیکل جو فاؤنڈیشن سے وہ ہٹ رہی ہے. جیالے کے ساتھ وہ اپنے آپ کو اس نے پیپلز پارٹی نے، یہ پیپلز پارٹی کا بیانیہ ہی یہ تاثر پیدا کر رہا ہے. جیالے کے ساتھ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ کیا ہے. بھٹو اور بے نظیر کی جو طاقت تھی نا، جو سرچشمہ تھا، وہ جیالہ تھا، وہ عوام تھا، وہ اس کے ساتھ ان ٹچ رہتے تھے. صحیح. چلیں میں آگے چلتا ہوں. اور صوفیہ آپ سے جاننا چاہوں گا، احسن اقبال کہتے ہیں پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے راہیں جدا کرنی، اور لیکن گیلانی کو قابل احترام بھی انہوں نے قرار دیا ہے، لیکن اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ بھی کر دیا ہے انہوں نے. تو کیسے دیکھ رہی ہیں کہ ایک دم سے یہ اصولوں کہیں نہ کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ دعویٰ ہے احسن اقبال کا کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے راہیں جدا کرنی؟ آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہو گیا؟ دیکھیں، میں تو پہلے جملے سے یہ کہہ رہی ہوں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ آلموسٹ ٹوٹ چکی ہے، اور اس میں خاص طور پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا جو اتحاد تھا وہ ختم ہو گیا ہے. اگر آپ وہ ہلکی بلکی برقرار تو نظر آتی تھی، لیکن یہ جو عمل ہوا ہے اس کے بعد شاید کچھ ایسا نظر آتا ہے. دیکھیں، مریم کا آپ اگر جملہ دیکھیں، اور وہ آپ نے ہیڈ لائنز کا حصہ بھی بنایا ہوا ہے، اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ حکومت منافق تحریک کے لیے مولانا اور دیگر جماعتیں ہی کافی ہیں. یعنی کہ انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نہ بھی ہو تو حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والے یہاں پر موجود رہیں گے. انہوں نے ایک لفظ اور بھی استعمال کیا ہے کہ لکیر کھنچ گئی ہے. جی بالکل. اور وہ جو لائن ڈرا ہوئی ہے وہ سیگریگیٹ کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ایک پیج پر نہیں ہے. وہ جو بہن بھائی کا دعویٰ چل رہا تھا، وہ جو ناشتے کیے جا رہے تھے، عشائیے ہو رہے تھے، وہ تمام اس بات کا موقف تھے کہ اب پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جتنا ایک ساتھ چل سکتی تھی وہ شاید 6 مہینے کا ٹینیور تھا، اور وہ ایک اچھا ٹینیور کے طور پر. ایک اور ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بنانے کی تجویز دے دی. نیئر بخاری کہتے ہیں کسی کی خواہش پر کسی جماعت کو پی ڈی ایم سے نکالا نہیں جا سکتا. نون لیگ کو تحفظات بیٹھ کر سلجھانے کا مشورہ دے دیا انہوں نے. اب یہ نیئر بخاری کو نظر آتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ پیپلز پارٹی کو نکالا جائے، یا کوئی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ نکل جائے گی، بلکہ انہوں نے بیٹھ کر سلجھانے کا مشورہ دیا. آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کچھ بیٹھا جائے؟ عدیل، دونوں جملوں کو آپ دیکھ لیں. احسن اقبال جو کہہ رہے ہیں اس میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ اس بات کا اندیا دے رہے ہیں کہ ابھی بھی چیزیں اس طرح سے ٹوٹی نہیں ہیں. اگر انہیں گیلانی صاحب اعتماد میں لے لیتے تو ان کے لیے وہ اچھا تھا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ گیلانی صاحب ان کے لیے قابل احترام ہیں. اور ساتھ ہی پیپلز پارٹی کے نیئر بخاری کے اگر اس اسٹیٹمنٹ کو کوٹ کریں تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ سینئر قائدین جن کا واقعی سیاست سے تعلق ہے اور انہوں نے سیاست کو ٹوٹتے جوڑتے ہوئے دیکھا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی وے آؤٹ باقی ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ تمام لوگ ایک دفعہ ہمیں نظر ضرور آئے گا کہ بہت جلد مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے. اسٹینڈ آف پیپلز پارٹی تو ہر بار اپنا مفاد تو لے لیتی ہے اور پھر دوبارہ پی ڈی ایم سے جڑ جاتی ہے. عدیل، اٹس ناٹ پاسبل کہ صرف پیپلز پارٹی اپنا مفاد لے رہی ہو. مجھے لگتا ہے کہ پی ایم ایل این اور دیگر جو جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں پی ڈی ایم سے.
بالکل پی ڈی ایم سے. پی ڈی ایم صرف ایک واحد جماعت کی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, یہ تمام پاکستان کی اپوزیشن میں رہنے والی اور وہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت حکومت میں کسی طرح سے نہیں ہیں, ان تمام لوگوں کو شو کر رہی تھی, اور ان تمام لوگوں نے کہیں نہ کہیں اپنے اپنے اینگلز لیے ہیں. تو ایسا ہی ہے کہ پی ڈی ایم بنی اس لیے ہے کہ اپنے اپنے مفاد لے لیے جائیں, عوام سے کوئی سروکار. بالکل ایسا ہی ہے, عوام سے کس کو سروکار ہے. اور کم از کم ان پولیٹیکل پارٹیز کے بارے میں تو میں ضرور کہوں گی کہ یہ جن نیریٹیوز کے ساتھ عوام کے سامنے آتی ہیں, ان سے واضح طور پر یہ میسج ملتا ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو پاکستان کی عوام سے کوئی غرض نہیں ہے, اور یہ سب اپنے اپنے بزنس, اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں. صحیح. مہر, آپ سے بھی مجھے یہی جاننا ہے, احسن اقبال یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ راہیں جدا کر لی ہیں پیپلز پارٹی نے, اور نیر بخاری یہ مشورہ دیتے ہیں کہ سربراہی اجلاس ہونا چاہیے اور مل بیٹھ کے مشورہ ہونا چاہیے. کیسے دیکھ رہے ہیں یہ دونوں بیانات؟ دیکھیں پریکٹیکلی یوسف رضا گیلانی کا اپوزیشن لیڈر جو ہے نا وہ منتخب ہو جانا, اس کے بعد تو یہی لگتا ہے کہ راہیں جدا ہو گئی ہیں. لیکن ابھی بھی پیپلز پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ یہ امپریشن دیا جائے کہ ہم اس کا حصہ ہیں پی ڈی ایم کا, اور یہ اس طرح کی ان کی طرف سے پروپوزلس آ رہے ہیں کہ جی اجلاس بلایا جائے. لیکن اب دیکھیں, میں نے پہلے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا کہ عدیل کے پیپلز پارٹی اور پی ایم النون ایک نیچرل رائیولس ہیں. بالکل ٹھیک ہے, کمپٹیٹرز ہیں اس ملک کی سیاست میں. ٹھیک ہے, یہ انہوں نے ہی آپس میں کمپیٹ کرنا ہے, دو بہت بڑی پارٹیز ہیں, تو ان کا جو ان کے درمیان جو اختلافات ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہے, وہ نیچرل ہیں. ٹھیک ہے, وہ آرگینک ہیں, وہ ہونے ہی تھے, وہ آج نہیں تو کل ہونے تھے, یا الیکشن کے دوران ہونے تھے, یا اس کے بعد ہونے تھے, وہ چیز ہونی تھی. لیکن وہ ابھی جتنا ہم جلدی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے, وہ جلدی یہ کام ہو گیا. وہ ان کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین تو سمجھ آتی ہے, لیکن ڈفرینس آف ویو بنتا جا رہا ہے یہ سارے کے سارے. ڈفرینس آف اوپینین سے مراد یہ ہے کہ جو اسٹریٹجی کے معاملے پہ کہ پیپلز پارٹی اس حق, یہاں پہ تو موقف ہی بدل گئے ہیں, آپ کے بیانیہ بدل گئے. پیپلز پارٹی اس حق میں نہیں تھی کہ ہم کوئی ایک نیوکلیئر آپشن یوز کریں. ٹھیک ہے, بقول ان کے. اچھا, پی ایم ایل نون اور جو مولانا فضل الرحمان ہے وہ اس نیوکلیئر آپشن کے حق میں تھے کہ لانگ مارچ کریں, ریزائن کر دیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا اسٹیک ہے, دوسرا پاکستان کا بڑا صوبہ ان کے پاس, ان کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے, دے ہیو اے لاٹ ٹو لوز. ٹھیک ہے, مولانا فضل الرحمان, پی ایم ایل نون, دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. ٹھیک ہے, انہوں نے کشتیاں اپنی جلا لی ہیں. تو پیپلز پارٹی ایک اتنا بڑا رسک کیسے لے. ہاں, یہاں تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی طرف سے, اسپیشلی پی ایم ایل نون کی طرف سے, ان کو کوئی ایشورنس دی جائے کہ آپ یہ نیوکلیئر آپشن یوز کریں. اس کے بعد جب اگر فریش الیکشنز ہوں گے تو آپ کو پنجاب میں کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی, آپ کو 10-15 سیٹیں مل جائیں گی پنجاب سے. تو پھر تو پیپلز پارٹی اتنا بڑا رسک لے کہ یار آگے ہمیں لانگ ٹرم پنجاب میں فائدہ ہوگا. دیکھیں اگر کل فریش الیکشنز ہو جاتے ہیں تو آپ کو, تو اگر وہاں کیا پنجاب میں جو پیپلز پارٹی کی اس وقت پوزیشن ہے, تو مجھے تو نہیں لگتا کہ وہاں پہ کوئی وہ سیٹیں, تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا. وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی اس خوف کے تابع کہ کون سا کل کو یہ سپورٹ کریں گے تو اب جو چاہے وہ کر لیں. دیکھیں کمپرومائز ہوتا ہے نا سیاست میں. سیاست یہ کمپرومائز تو نہیں ہے, اپنی ذات کی حد تک کمپرومائز ہے, لیکن اتحاد میں تو کمپرومائز ہے. دیکھیں ہر پارٹی اپنا جو اس کا سیلفش انٹرسٹ ہے, پارٹی انٹرسٹ ہے, پہلے اس کو سامنے رکھے گی, اس میں کوئی شک نہیں. دوسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم ابھی ختم نہیں ہوئی, پارٹی از ناٹ اوور. کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں کہ پی ڈی ایم 12 جماعتوں کی ایک الائنس ہے, ایک جماعت کا نہیں تھا. اوکے, اب وہ 9 پہ رہ گئی ہے, لیکن ہے. اور پی ڈی ایم کی جو اصلی جو موونگ اسپرٹ ہے, جو طاقت ہے, وہ میں نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کی اسٹریٹ پاور ہے. ٹھیک ہے, اور پی ایم ایل نون ہے. جب تک وہ اس میں رہیں گے تو وہ لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں, اپوزیشن پہ پریشر, حکومت پہ پریشر بھی ڈال سکتے ہیں. دیکھیں پی ڈی ایم, لیکن نون اور جے یو پی ڈی ایم بننے کے بعد حکومت ڈیفینسو پہ ہو گئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اپوزیشن کے اوپر جو ایک جو پریشر تھا وہ کم ہوا ہے پی ڈی ایم بننے کے بعد. اچھا, اس سے پیپلز پارٹی نے بھی فائدہ لیا, اس سے پی ایم ایل نون نے بھی لیا, دوسرے لوگوں نے بھی لیا. اب پیپلز پارٹی نے دیکھا کہ اب زیادہ فائدہ مجھے اس طرف ہو رہا ہے تو وہ ادھر چلے گئے. ٹھیک ہے, باقی اپنے اپنے فائدے, لیکن پی ڈی ایم ابھی تک اسٹل برقرار نظر آتی ہے. آپ اس کو یہ کہہ لیں کہ اٹ از این ایلیٹ اسٹرگل فار پاور. ٹھیک ہے, عوام کے لیے یہ کوئی وہ نہیں ہے جو ہے سیاست, ان کے اپنے سیلفش انٹرسٹ, یہ صرف اپنے انٹرسٹ اور مفاد کی خاطر سب کچھ. اور ساری پارٹیز یہ کر رہی ہیں, یہ نہیں کہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, ساری پارٹیز یہ کر رہی ہیں. صوفیہ, یہ تمام عمل کا ریئیکشن تو آنا تھا حکومت کی جانب سے, اور حکومتی اراکین کے بیانات بھی بتاتے ہیں کہ وہ اچھا خاصا, یعنی فواد چودھری نے تو طنز کیا ہے کہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی, عوام سیاسی جھینگا مشتی کا نظارہ کر رہے ہیں. غلام سرور خان نے نون لیگ کو سیاسی دہشت گرد قرار دیا. فیصل جاوید نے پی ڈی ایم کے خاتمے کا کریڈٹ ہی عوام کو دے دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بیانیہ دیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے, یا جو موقف سامنے آتا ہے, وہ واقعی ایسا ہے یا بس یہ بھی خود کو خوش رکھتے ہیں؟ عدیل, اگر آپ کو یاد ہو تو جس دن پی ڈی ایم نے ایک پریس کانفرنس کر کے اپنے الائنس کا اتحاد اعلان کیا تھا, اسی دن فوراً شبلی فراز نے اور موجودہ حکومت کے کچھ رہنماؤں نے مل کر
ایک پریس کانفرنس کی تھی اس کے جواب میں، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتحاد تو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے. تو یہ جملہ مجھے ابھی بھی بہت اپروپریٹ لگتا ہے، کیونکہ وہ بھی کچھ حد تک سیاست جانتے ہیں. آلدو وی ڈس ایگری کہ پی ٹی آئی بہت اچھی پرفارمنس کر رہی ہے، 2.5 سال گزرنے والے ہیں لیکن عوام تک اس کے ثمرات نہیں پہنچنا شروع ہوئے. لیکن پی ٹی آئی اس معاملے میں بہت کلیئر تھی کہ انہیں پتہ تھا کہ آگے چل کے اس کا پی ڈی ایم کا جو رول ہے وہ کس طرح سے ڈیفائنڈ ہوگا. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ تمام جملے تو صرف لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، یہ نہ سمجھا جائے صرف اپوزیشن کھیلا جا رہا ہے. آگے بڑھتا ہوں، ایک اور ہیڈ لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حافظ حسین احمد نے مطالبہ کیا ہے کہ جے یو آئی میں دھڑوں کا خاتمہ کر کے انٹرا پارٹی انتخابات کرائے جائیں. اب تو مولانا کو ساکھ بچانے کی فکر لاحق ہے. آپ کو لگتا ہے کچھ ایسی صورتحال ہے؟ اور دوسرا، جس طرح وہ مطالبہ کر رہے ہیں یہ پورا کریں گے، اور انہوں نے واپس بلایا ہے کہ جے یو آئی پاکستان کی طرف آئے. بہت اسٹرانگ پارٹی ہے، اس لیے کیونکہ اس میں ریلیجیس فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پاکستان میں عوام جمہوریت سے زیادہ مذہب کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور مذہب کی جو طاقت ہے وہ پاکستان میں بہت زیادہ ہے. اس کا بہت دفعہ ہم نے مظاہرہ دیکھا، اور خاص طور پر اگر مذہب کارڈ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے اس کا اچھا خاصا، بالکل اس کا ہی امپیکٹ ہے، جس کی وجہ سے مریم یہ کہہ رہی تھی کہ صرف مولانا ہی کافی ہے پاکستان میں اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے. تو سو کالڈ جو باقی اپوزیشن ہے ان کا کردار کہاں پہ آتا ہے؟ جو یہ حافظ حسین احمد کہہ رہے ہیں یہ بس نہیں، مجھے ایسا سرسری صورتحال نہیں ہوگی. یقیناً کوئی ایک چیلنج ہوگا جس کو سامنے رکھا جا رہا ہوگا تاکہ لوگوں کو یہ میسج دیا جائے کہ یہ جماعت بھی اب ٹوٹنے والی ہے. تو لگتا ہے آپ کو کہ ایسا تاثر برقرار رہے گا یا ہو پائے گا؟ بالکل، یہ 2 دھڑوں میں تقسیم ہو سکتی ہے مستقبل میں. ہو سکتی ہے. مگر پہلی بات تو یہ کہ حکومتی اراکین کا ریئیکشن بہت خوشی کے، یعنی طنز بھی کیے جا رہے ہیں. دہشت گرد قرار دیا گیا ہے نون لیگ کو ایک وفاقی وزیر کی جانب سے. فیصل جاوید کو تو پی ڈی ایم کا خاتمہ ایک کریڈٹ عوام کو دیتے ہیں وہ. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ حکومتی اراکین کے بیان؟ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا کہ پولیٹیکل پارٹی، تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی دہشت گرد نہیں ہو سکتی. میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں. جو غلام سرور خان نے کہا ہے کہ پی ایم ایل نون بالکل دہشت گرد پارٹی نہیں ہے. وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے، محب وطن پارٹی ہے. ساری پولیٹیکل پارٹی، ساری پولیٹیکل فورسز، یہ آپ کسی کو کہتے ہیں آپ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، کسی کو کہتے ہیں آپ مودی کے یار ہیں، کسی کو کہتے ہیں آپ رو کے ایجنٹ ہیں. اس کو ختم ہونا چاہیے اس ملک میں. نہیں تو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ یہ کیا ان پڑھ لوگ ہیں؟ یہ انہیں پتہ نہیں ہے، عوامی نمائندے ہیں اور پاکستان کی جماعتیں ہیں. الیکشن کمیشن سے صرف سیاسی یہ نعرہ بازی ہے اور سیاسی ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا ہے. میں نے کہا اس سے جمہوریت بدنام ہوتی ہے. یہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہے. غلام سرور خان نے یہ کہہ دیا. نہیں، آپ کو نہیں لگتا جمہوریت تو کم بدنام ہوتی ہے؟ شاید کہیں نہ کہیں سیاستدان بھی بدنام ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں. دیکھیں، دوسرا ایک پولیٹیکل پارٹی جو تو 2-3 بار اقتدار میں رہ چکے، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گرد وہ ہے. دہشت گردی کی ڈیفینیشن اور سیاسی جماعت کی ڈیفینیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ سیاست کرتے ہیں. ہاں، آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں. وہ پولیٹیکل پارٹی ہیں. کوئی ایک الہامی یا ایک سیاسی دہشت گرد کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو دہشت گردی جو ہے نا اس کی ڈیفینیشن اور سیاست میں ڈفرینس. سیاست آپ کرتے ہیں اس لیے آپ تشدد کی طرف نہیں جاتے، آپ سیاست کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سیاست اور تشدد دونوں اپوزٹ ہیں، متضاد ہیں. بالکل. تو ایک آپ دہشت گرد بالکل پولیٹیکل پارٹی کو آپ کہہ دینا کہ دہشت گرد ہے، یہ بالکل ان ڈیموکریٹک ہے، یہ غیر پارلیمنٹری جو ہے نا ایک زبان ہے. حافظ حسین احمد کے مطالبے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کرائے جائیں جے یو آئی میں. دیکھیں، یہ ایک ان کا ایک جینیون ایک مطالبہ ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا اس کو ایک پراپر کانٹیکسٹ میں اس کو میں انالائز کروں گا. جمہوریت جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو جمہوریت کا جو پہلا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پارٹی کے اندر جو آپ کا ہیڈ آف پولیٹیکل پارٹی ہو وہ الیکٹڈ ہونا چاہیے، وہ سلیکٹڈ نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بدقسمتی کہہ لیں یا ایک ٹریڈیشن کہہ لیں یا ایک برڈن آف ہسٹری کہہ لیں کہ پاکستان میں کیا بلکہ ساؤتھ ایشیا میں، آپ انڈیا میں بھی دیکھ لیں، ایک جو گھرانے ہیں، جو ڈائنیسٹیز ہیں، ان کی چھاپ ہے ایک پولیٹیکل پارٹیز پہ. وہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، وہ پی ایم ایل نون ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی اور پولیٹیکل پارٹی، وہ ایک ہی فیملی کے اندر جو ہے نا وہ پاور جو ہے نا وہ رہتا ہے اور وہ باہر کسی اور کو لیڈر بننے نہیں دیتے اس پولیٹیکل پارٹی کا. تو یہ اس حد تک تو مطالبہ جائز ہے کہ دیکھیں جمہوریت کا یہ تقاضا ہے کہ سب سے پہلے انٹرا پارٹی الیکشنز ہونے چاہیے. یعنی آپ کو لگتا ہے جے یو آئی بھی اس وقت جو ہے جے آئی یو فے اسپیشلی وہ موروثی بنتی جا رہی ہے؟
मरूसी सियासत हो रही है। देखें वो एक शख्सियत पर्सनैलिटी डोमिनेटेड पार्टी है ना, और पाकिस्तान की सारी पार्टीज ठीक है वो पर्सनैलिटी डोमिनेटेड रही हैं। अच्छा, साउथ एशिया में एक ट्रेंड आप इंडिया में देख लें, गांधी फैमिली ठीक है, मोदी की शॉप देख लें आप, उस पर बांग्लादेश में देख लें। अच्छा, ये जो चीज़ है ये कोई रातों रात तब्दील नहीं होती, ये जैसे 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 जमहूरियत इवॉल्व करती है, ग्रो करती है, डेवलप करती है, तो सियासत फिर पर्सनैलिटी से निकल के इदारों में आती है, पॉलिटिकल पार्टीज मजबूत होती हैं, लेकिन वो तब होती हैं जब आप जमहूरियत को चलने दें। यहाँ पे भी मैं एक ज़िमनन सवाल ज़रूर पूछूंगा, आपको क्या लगता है कि ये मरूसी सियासत बेहतर है या कोई भी नया फिगर सामने आता है? मेरे ख्याल में तो जो सूरत हाल पाकिस्तान में है वहाँ पे मरूसी सियासत में जवाब दे तो होते हैं, बाप बेटे के लिए अगर वो बड़ा उन्हें फ़िक्र महसूस होता है, जिस तरह सवाल अभी सामने आ गया था कि जी जरदारी साहब ने ये जुमला बोल दिया कि मेरा एक ही बेटा है और मुझे ये महसूस हो रहा है मैं लड़ नहीं सकता ये वो, तो यहाँ पे कम से कम आप जवाब दे तो होते हैं। अगर कोई ऐसी शख्सियत हो जिसके आगे या मरूसी सियासत नहीं होगी तो वो शायद कुछ भी करते हैं, जवाब दे भी नहीं। देखें, मरूसी सियासत जमहूरियत की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ होती है। जमहूरियत का मतलब है इलेक्शन, हर लेवल पे इलेक्शन, वो प्रोविंशियल लेवल पे इलेक्शन, लोकल लेवल पे इलेक्शन, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, कि आपका जो हेड हो पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का, वो इलेक्टेड होना चाहिए। और पाकिस्तान में हमें क्रेडिट देना चाहिए, सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, वो है जमात इस्लामी, ठीक है, जिसमें इलेक्शंस होते हैं इंट्रा पार्टी, लेकिन उसमें भी एक इशू है कि जेंडर, उसमें भी इक्वलिटी नहीं है, हमेशा मेल ही इलेक्टेड होते हैं, उसमें भी ये, अदरवाइज वो इलेक्शन करवाते हैं अपनी पार्टी के अंदर। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ठीक है वो पर्सनैलिटी डोमिनेटेड हैं, वो डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लेकिन ये एक एवोल्यूशन का हिस्सा है। आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ तब्दील होगी, चेंज होगी, उम्मीद है कुछ तब्दील होगी। बिल्कुल, अगर देखें ना जमहूरियत को चलने दें तो जमहूरियत अपने आप को रिफाइन करती है, इंप्रूव करती है। इस मुल्क में चलने नहीं दिया जाता जमहूरियत को। शायद कोई ऐसी सूरत हाल हो जाए और हम भी देखेंगे। सोफिया, महंगाई की सूरत हाल, महंगाई बहुत हो गई और माह रमज़ान करीब है और आम आदमी, गरीब आदमी, आपको क्या लगता है वाकई आसानी से रोज़े रख पाएंगे? बल्कि रोज़े तो बहुत दूर की बात हैं, उनका गुजर बसर जितनी महंगाई हो चुकी है उसमें कैसे होगा और ज़िम्मेदार इसका कौन? आदिल, अगर मजहबी रोज़ से देखा जाए तो रोज़े इसलिए आते हैं कि आप में कफ़ायत शारी का जज्बा आपके सामने लाया जा सके, और ये अमीरों के लिए इस लिहाज से इम्तिहान होता है कि उनके पास तमाम खुराक मौजूद होती है और उन्होंने भूखे रहना होता है जब तक अज़ान नहीं हो जाती और वो उससे उन्हें अफ्तार करने का मौका नहीं मिल जाता। और गरीबों के लिए तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में हमेशा रोज़े की ही कैफियत रहती है। नो वन नोज़ कि किसने कब खाया है, किसने कब नहीं खाया। और वो जो एक बिल्कुल और वो जो एक हदीस का कॉन्टेक्स्ट है ना, जिसमें कहा जाता है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, तो हम में से तो ज़्यादातर लोग इस बात से लाइल्म होते हैं और जानना भी नहीं चाहते कि उनके पड़ोस में क्या चल रहा है। और अब जब से एक एलीट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया और मीडिया की वजह से जो आगाही आई है, हम दूसरों के मामलात में इंटरफेयर करना छोड़ रहे हैं। वहाँ पर हमने लोगों के मामलात में इतना इंटरफेयर करना छोड़ दिया है कि हम नहीं जानते कि हमारा पड़ोसी खा के सो रहा है या बगैर खाए। इस नहज पे आ गए कि हमें ये भी कहना पड़ता है कि ये भी मालूम नहीं किसी ने खाया है या नहीं खाया है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका जिम्मेदार इंडिविजुअली हम सब हैं, उसके बाद हमारी हुकूमतें हैं जो कि सिर्फ क्लेम करती हैं कि हम गरीबों को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडीज दे रहे हैं। मान लीजिए कि पीटीआई ने यूटिलिटी स्टोर्स में अगर मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूं कि गरीब आदमी कैसे है, आम आदमी कैसे है, उसको तो वसाइल ही नहीं मिल रहे और वसाइल प्रोवाइड करने थे हुकूमत ने। बिल्कुल, हमने क्योंकि हर चीज़ हुकूमत के ऊपर छोड़ दिया। आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो कि गुर्बत की सतह से नीचे की लेवल पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आपको जो रिसर्च मिलेंगी वो तमाम वेस्टर्न रिसर्च है, लेकिन उनके मुताबिक पाकिस्तान में 49% लोग जो हैं वो खत्ते गुर्बत से नीचे हैं, यानी कि उनके पास अच्छी सहूलियात मौजूद नहीं है। और क्योंकि हम बहुत देर से पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो अब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का किरदार यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पे नज़र आना चाहिए था कि उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सियासत करने के अलावा पाकिस्तान की आवाम को क्या दिया है। नहीं, आप तमाम सियासी पार्टीज़, तमाम लोग जिम्मेदार है। और वी मस्ट से कि इस वक्त IMF की जो पॉलिसी लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चल रही है, स्टेट बैंक को अब जिम्मेदार करार दे दिया है महंगाई को। चले वो पॉलिसीज हैं वो कैसे देखती है आवाम, वो वक्त बताएगा। बहुत महदूद वक्त है मेरे पास बराबर, लेकिन बड़ी अहम खबर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। अगवा के बाद प्रोफेसर कत्ल, महकमा दिफा में तैनात प्रोफेसर इश्तियाक अबड़ू हैदराबाद से अगवा के बाद कत्ल किए गए। 3 रोज़ बाद लाश ठट्ठा से मिली। देखें, ये बड़ा एक अलमनाक और अफसोसनाक एक वाक़या हुआ है, एक बहीमाना कत्ल हुआ है। ये इश्तियाक अबड़ू साहब जो है वो लेक्चरर थे इंग्लिश के मलीर कैंट में, वहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री में जो है ना वो मलीर कैंट में वो पढ़ाते थे।
اور وہ 21 مارچ کو حیدرآباد جب گئے ہیں تو وہاں سے اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکلے اور وہاں سے ان کو اغوا کیا گیا ہے، اور اس کے جو ورثاء ہیں انہوں نے پولیس کو اپروچ کیا، جہاں پہ پولیس کی بہت بڑی مجرمانہ میں یہی غفلت جاننا ہے۔ چاہتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے بالکل۔ اداروں کا پولیس تعاون۔ کو انہوں نے اپروچ کیا، اور ایز یوزول پولیس میں وہاں پہ ایس ایچ او جو تھا صغیر سانگی صاحب، ٹھیک ہے، جب ان کے بھائی ان سے ملے ہیں تو انہوں نے ان کو آئیں بائیں شائیں آگے پیچھے اور ان کے 2 دن ضائع کر دیے، کوئی انہوں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی، ایکشن نہیں لیا، اور 3 دن کے بعد اشتیاق ابڑو صاحب کی لاش تھٹا کے ایک نہر سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ایف آئی آر کاٹی جاتی ہے۔ تو یہ آئی جی سندھ مشتاق مہر، ایس ایس پی جو حیدرآباد ہے، اس کو ایکشن لینا چاہیے اس ایس ایچ او کی کرمنل نیگلیجنس کے خلاف کہ بھائی بندہ اغوا ہوا ہے تو آپ ایف آئی آر نہیں کاٹ رہے، اگر ایف آئی آر کاٹ کے آپ ایکشن شروع کرتے تو ہو سکتا ہے وہ بازیاب ہو جاتا اور اس بیچاری کی جان نہیں جاتی، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک تو آپ اس کو ریکور نہیں کراتے، ایف آئی آر بھی آپ اس کی نہیں کاٹتے، ٹھیک ہے، تو پھر ادارے کس لیے ہوتے ہیں؟ عوام کس لیے ٹیکس دیتا ہے ان اداروں کو کہ اس کی جان مال کا تحفظ کریں؟ نہیں، ایک شخص ویسے بھی درس و تدریس سے درس و منسلک ہے، تدریس، ایک چیز۔ دوسرا ٹھیک ہے۔ ان کے اہل خانہ کا کیا ریئیکشن ہے ایسی صورتحال میں کہ اگر قانون نافذ کرنے والا ادارہ ساتھ نہیں ہے، رکھوالے ساتھ نہیں ہیں، محافظ ساتھ نہیں ہیں، ایف آئی آر نہیں کاٹی جاتی تو کیا ریئیکشن؟ اگر بر وقت دیکھیں پولیس کارروائی کرتی اور اس کو تلاش کیا جاتا، ریکور کیا جاتا، ان کو کالیں آ رہی تھیں ان کو، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ٹریس کی جاتی کالیں کہ کہاں سے آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے ریکور اس کی جان بچ جاتی۔ لیکن ایز یوزول جس طرح پولیس کا ایک رول ہوتا ہے، زیادہ تر اچھے افسر بھی ہیں پولیس میں لیکن زیادہ تر ایس ایچ او جو تھا صغیر سولنگی، اس نے غفلت برتی اور ان کو جو ہے وہ اس کو سیریسلی نہیں لیا، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ 2 دن کے بعد نہر سے لاش ملی۔ تو میں ایک جو ہے نا اس پلیٹ فارم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھئی عوام کو تحفظ دیا جائے۔ عوام جو ٹیکس دیتا ہے آپ کو، 70% اس ملک کا غریب عوام آپ کو ٹیکس دیتا ہے، تو اس کی کم سے کم جان مال کا تحفظ تو کریں۔ دیکھیں صوفیہ نے جو بات کی، عوام آپ کو ایک ہی چیز کر سکتا ہے، عوام آپ کو ٹیکس دیتا ہے، قانون کی پاسداری کرتا ہے، اس کے بعد حکومت وقت کا کام ہوتا ہے کہ اس کو روٹی کپڑا مکان دے۔ یہاں پہ افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام کو آپ نے 70 سال سے بھوکا جو ہے نا بنایا، غربت دی، اس کے بعد آپ لنگر کھانے کھولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے آپ پہ بڑا احسان کر دیا ہے۔ صحیح منور، وقت کی قلت کے بعد مجھے اجازت لینا ہوگی۔ آپ کی آمد کا شکریہ صوفیہ، آپ کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔